मजलिस से मैं आप सबको मेरा सलाम। तो मैं एक दो बातें करूँगा आपसे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। जब तुम्हारे बेटे जवान हों तो वो कद और पौधों की मानद हों और बेटियां तराशे हुए पत्थर की मानद हों, और जो तराशा हुआ पत्थर जो कोने पे लगता है वही बिल्डिंग को संभालता है और खूबसूरती का सबब बनता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से, क्योंकि अदलिया का भी बीच में जिक्र किया गया ये फोटोग्राफ्स में, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये मुनासिब समझा कि वहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी को ज़रूर होना चाहिए। तो पिछले 2 साल पहले एक जो बहुत काबिल जज जो थी जस्टिस आयशा मलिक, उसको भी सुप्रीम कोर्ट की पहली जस्टिस बना दिया गया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें, बल्कि उन्हीं के पास बेशुमार हमारे मिनॉरिटीज़ के जो केसेस थे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, और इवन के डाइवोर्स एक्ट जो था क्रिश्चियंस का, वो भी उन्होंने सुना। तो मैं समझता हूँ कि जब तक बराबरी नहीं होगी मुश्किलात रहेंगी। तो जब बाइबल फरमाती है कि जो तुम्हारी बेटियाँ हैं वो तराशा हुआ पत्थर की मानद हों, तो हमें इन्हें इक्वल ट्रीट करना है। और एक मैं बात बेटियों से ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो बहन है सिस्टर, वो हमारी बहुत सीनियर, हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो मैं ये समझता हूँ कि बेटियों को भी अपने वालिदैन की इज़्ज़त, भाइयों की इज़्ज़त का एहतराम करना होगा। और जिस तरह सिस्टर ने बड़ी क्लियर बातें की हैं, चंद बातें मैं भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बदकिस्मती ये है कि भाई या माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन अब जब जालतों में दालतों में जाती हैं तो आप उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को एजुकेशन के साथ साथ उनकी तरबियत भी ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि ख़वातीन हमारी बहनें बराबर पे होनी चाहिए, तो उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग की बात हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि सिस्टर जी जो अब हालात हैं, जो रिपोर्ट है फ्रेश, उसमें वाकई दिल को हला देने वाली रिपोर्ट है कि बेशुमार चीज़ें जो बच्चियों को नहीं करनी चाहिए वो हो रही हैं। लेकिन आजकल का जो रेशो है, हमारी बेटियां बहुत आगे आ रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हैं, नर्सिंग में बहुत बड़ा रोल था, अब तो खुदा का शुक्र है फोर्स में भी आ रही है, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, तो तमाम जगहों पे मौके हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक भी ये चीज़ें, सीटें कुछ खाली जा रही हैं। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी उस पर कलियतों को 5% कोटे के हवाले से अगर आप देखें, तो वहाँ पे पंजाब में स्पेशली CSS की जॉब के लिए 50 सीटें जो हैं वो एडवर्टाइज़ की गई सिर्फ मिनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन बदकिस्मती से कैंडिडेट नहीं थे। तो मैं ये भी चाहूँगा कि जो हमारी बेटियाँ हैं, हम चाहते हैं कि बराबर पे वो आए, जिस तरह से हमारे कमिश्नर्स आ रहे हैं उसी तरह बेटियाँ भी आगे हैं। शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको एक्यूमेनिकल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये काम असल में जेम्स रहमत साहब ने करना था, जो हमारे डायरेक्टर हैं, लेकिन उनकी फैमिली में एक डेथ होगी जिस वजह से शायद वो लेट आए। तो यह हमें घंटा पहले ही पता चला। तो एक्यूमेनिकल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ये एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जो चर्चिज़ के साथ मिलकर हमारे माशरे में जो इनजस्टिस है, जो पावर्टी है, ख़वातीन के हकूक़ है, नौजवान, उनको किस तरीके से गाइड कर सकते हैं, हम इन इश्यूज़ पर काम करते हैं। और ये मेरी पहली स्लाइड है, इसका मकसद भी यही है। मेरा नाम कामरान चौधरी है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ शांति का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। शांति से आपके जहन में क्या आता है? कोई बता सकता है आप में से? शांति का क्या मतलब हो? अमन, सुकून, राइट। तो शांति जो एब्रीवेशन है, स्ट्रेंथनिंग ह्यूमैनिटी एंड नर्चरिंग ट्रिनिटी इनिशिएटिव, यानी इंसानी मजबूती और पाक तसलीस के इक़दामात को परवान चढ़ाना। तो अमन की तो हम सबको बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर पर इन हालात में जिनका पास्टर आईबी रॉकी ने ज़िक्र किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। लेकिन शांति के हवाले से मसीहियत में तो हमें हमारे सिस्टर साहिबात और हमारे रेवरेंड हज़रात बताएंगे, लेकिन मुख्तलिफ़ मज़ाहब में शांति का कॉन्सेप्ट, इसका तसव्वुर क्या है, ये उसके बारे में थोड़ा जानते हैं।
شانتی ایک سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب پیس اور سکون، جیسے میری بہنوں نے بتایا. ہندوازم یعنی جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں وہ اس کو ایک دعا یا ایک منترا کی اوم شانتی اوم آپ نے سنا ہوگا. تو اس سے مراد فزیکل یعنی جسمانی، ذہنی اور روحانی ہم آہنگی. تو ہندوازم میں شانتی کا یہ کانسیپٹ ہے. اگر ہم بدھسٹ جو کہ پاکستان میں بہت کم ہے بدھسٹ اور جیوز تو ہے ہی نہیں ہے آفیشلی، پاکستان میں نادرا کے ریکارڈ کے مطابق یہاں پر یہودی نہیں بستے، کراچی میں کچھ ہوتے تھے، لیکن بدھسٹ کے مطابق شانتی سے مراد اگین ملتے جلتے معنی ہے، انر پیس ہے جو کہ ہم خود اپنے اندر ڈھونڈ کر اپنے معاشرے میں پھیلا سکتے ہیں. شانتی سے مراد مصائب سے نجات، سالویشن فرام پرابلمس اکارڈنگ ٹو بدھزم، بیلنس ان لائف یعنی زندگی میں توازن، اور اس کے علاوہ فریڈم فرام وشز جو ہماری انسانی خواہشات تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، لیکن غیر ضروری خواہشات سے آزادی کا نام شانتی ہے. جی نیکسٹ. اسلام میں ہم ایک مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، آف کورس اسلام نکلا ہی لفظ سلامتی سے ہے جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اور تو اس کا مطلب دوسرے کو امن پہنچانا ہے. سبمیشن خداوند تعالیٰ اللہ کی اطاعت، اور سرنڈر یعنی ہتھیار ڈالنا، اگین اپنی خواہشوں کو چھوڑ دینا اور اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق چلانا. اور اسلام اور مسیحیت ان دونوں میں یہ جو شانتی ہے اٹس این انٹیگرل پارٹ آف آر فیتھ، یہ ہمارے مسیحی ایمان کا ایک خاص حصہ ہے، خاص طور پہ کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں جو کہ خود امن کا شہزادہ ہے. تو اسی طرح مسیحیت میں جو لفظ شالوم ہے وہ ہیبریو سے نکلا، اور اگین اس کا مطلب خوشگوار رہنا، خیریت سے رہنا، ہارمنی میں رہنا. یاد رکھیے گا جو امن ہے اس کا مطلب صرف لڑائی کا نہ ہونا نہیں ہے. اگر ہم کہہ دیں کہ اس وقت جنگ نہیں ہو رہی پاکستان میں اور ہم سب امن سے رہیں تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ امن کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب کو اپنے برابر کے حقوق ملیں، جو آج کے کنسلٹیشن کا مقصد ہے، اور معاشرے میں سب کو ریسورسز یعنی جو ایک پرانا پاکستان اور نیا پاکستان جو خان صاحب چاہ رہے تھے تاکہ سب کے لیے ایک جیسا پاکستان ہو. اور امن کا جو کانسیپٹ از دا فیوچر آف نیو کنگڈم، ایک نیا آسمان، ایک نئی زمین. جی نیکسٹ. ہمارا پروجیکٹ شانتی 2 سال کے لیے پاکستان کے تقریباً 3000 نوجوان خواتین کو اور مرد حضرات کو ٹارگٹ کرے گا، اور ہم دوبارہ آپ کے پاس بھی آئیں گے جب ہم شانتی کے حوالے سے پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کریں گے. یہ 2 سال 2023-2024 اگلے سال تک چلے گا، اور 3 ڈائسز لاہور، فیصل آباد اور ملتان میں ہم نوجوانوں کے ساتھ کام کریں گے. پلیز نیکسٹ. اس کا مقصد کیا ہے؟ SDGs کے بارے میں کسی نے سنا ہے؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کوئی بتا سکتا ہے کیا ہوتے ہیں؟ اوکے. یونائٹڈ نیشنز میں جب تمام دنیا کے لیڈرز اکٹھے ہوئے سن 2000 میں، جب ہم ایک نئی 1000 سالہ سال میں داخل ہوئے، تو اس وقت یہ جو ٹارگٹس تھے کم تھے، تقریباً 8 تھے، اور لوگوں نے کوشش کی کہ ہم کس طریقے سے اپنا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ہماری زندگی کا معیار ہے، اس کو بہتر بنا سکیں. یہ 2015 تک چلا. 2015 میں نئے گولز آئیڈینٹیفائی ہوئے، اور یہ اگر آپ ان ڈبوں کو گنیں تو یہ تقریباً 17 ڈبے یعنی 17 گولز ہیں، جن میں سے پہلا غربت کا کمی ہونا اور بھوک نمبر 1 اور نمبر 2. ہمارا جو آج کا پروگرام ہے، نیکسٹ پلیز، ان میں سے گول نمبر 5 یعنی جینڈر ایکویلٹی، صنفی مساوات. آج ہم اس کے بارے میں اپنے اسپیکر سے سنیں گے. جینڈر ایکویلٹی ہے کیا؟ برابری. ہم برابری کی بات کرنے آئے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر تشدد ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، لوگوں کو باہر کے ملک بھیجا جاتا ہے، بعض دفعہ جھوٹ بول کر اور بعض دفعہ ایک اچھی سیلری کا لالچ دے کے، لیکن جب آگے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فراڈ ہو گیا. تو وہ انسانوں کی اسمگلنگ جس کو ہیومن ٹریفکنگ کہا جاتا ہے. چائلڈ میریجز، بچپن کی شادیاں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں ایڈلٹ ہونا 18 سال سے آپ بالغ ہو جاتے ہیں، آپ کا ID کارڈ بن جاتا ہے، آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن 18 سال سے پہلے بھی ہمارے معاشرے میں آج بھی شادیاں ہو رہی ہیں، جو کہ اگین جینڈر ایکویلٹی کے خلاف ہے. پھر اکنامک امپاورمنٹ، کیا خواتین کو بھی اتنی ہی تنخواہ دی جاتی ہے جتنی مرد حضرات کو؟ آپ میں سے کتنی ہیں جو مختلف آفیسز میں یا اداروں میں کام کر رہی ہیں؟ کوئی ورکنگ وومن یا سب ہاؤس وائف اور
اسٹوڈنٹس آپ لوگ سب اسٹوڈنٹس ہیں رائٹ اوکے. تو یہ اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. پھر ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہمارے گھر میں ہماری سنی کتنی جاتی ہے جب ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں خواتین سے کیا پوچھا بھی جاتا ہے, ان سے مشورہ لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا, یہ ساری باتیں. اس کے بعد لیڈرشپ ہمارے سیاست میں کیا آپ کو خواتین کتنی نظر آتی ہیں جو اپنے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں. اکنامک اینڈ پبلک لائف آپ کے روزمرہ کی زندگی میں. اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جو میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ہاؤس وائف ہیں جنہوں نے بتایا آپ کے ہسبینڈ نے آپ سے کتنی دفعہ پوچھا ہوگا کہ ہمیں بچے کتنے چاہیے, اس میں ہسبینڈ کی رضامندی ہوتی ہے یا آپ لوگوں سے بھی اس معاملے میں مشاورت کی گئی ہے. تو میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں یہ چیزیں جاننے کے لیے آپ سے. جی پلیز نیکسٹ. اور آخر میں ایجوکیشن. عام طور پر میں دو طرح کے رویے دیکھتا ہوں ہمارے کرسچن کمیونٹی میں, جہاں پر جو ریشیو ہے پڑھائی کی وہ خواتین میں زیادہ ہے. ہماری بچیاں پڑھ جاتی ہیں لیکن جو ہمارے لڑکے ہیں بعض دفعہ وہ تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں جس کی مختلف وجوہات ہیں اور پھر رشتے ملنے کا بھی پرابلم ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ تو بچیوں کو پڑھایا بھی نہیں جاتا کہ انہوں نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے, ہم ان کے اوپر کیوں پیسے لگائیں, ہم ان کو تعلیم کے لیے کیوں بھیجیں. تو ان قسم کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے. جی پاکستان میں اس وقت آپ کو پتہ ہے مردم شماری ہو رہی تھی پچھلے مہینے, آپ لوگوں کے گھر آئے تھے فارم لے کے. اوکے مردم شماری کے مطابق اس وقت ہم 24 کروڑ ہماری آبادی 24 کروڑ ہو چکی ہے, جس میں جو خواتین ہیں وہ 49%, یعنی مرد حضرات 52 اور خواتین 49%, اور جو نوجوان ہیں آدھے سے زیادہ پوری آبادی میں 64% وہ ان کی عمر 30 سال سے کم ہے. تو نوجوان زیادہ ہیں. ان نوجوانوں کو گائیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں ECHD میں آنے سے پہلے میں صحافی تھا, لیکن آئی واز اے سائنس اسٹوڈنٹ. میں نے ساری عمر FSc پڑھی, BSc پڑھی. میرے والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن میرے اتنے نمبر نہیں تھے, اور پھر میں صحافت میں آ گیا. میں نے 17 سال صحافت کی. تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. تو اسی لیے ہم آج آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اپنے تجربات کی روشنی میں ہم شیئرنگ کر سکیں. جی پلیز. فیلوشپ ECHD میں جو شانتی پروجیکٹ ہے اس کا پہلا مقصد فیلوشپ ہے, اکٹھے ہونا تاکہ ایک ویزیبل کرسچن یونٹی نظر آئے کہ ہم سارے اکٹھے ہیں. آپ نے دیکھا آج ہمارے ساتھ کیتھولک ننز موجود ہیں, آج ہمارے ساتھ چرچ آف پاکستان سے پاسٹر صاحب, پریسبیٹیرین چرچ میں ہم بیٹھے ہیں تاکہ صرف باتوں سے آگے بڑھ کر ہم کام کر سکیں, اکٹھے ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. اور اس میں ہم تقریباً 2000 نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں گے اس پروجیکٹ کے ذریعے 2 سالوں میں. نیکسٹ پروفیٹک وٹنس, آواز اٹھا سکیں, ہم بات کر سکیں کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, ہم لکھ سکیں اس بارے میں. اگر ہم بول نہیں سکتے تو ہم اس بارے میں لکھ سکیں, اور ہم نوجوانوں کو ٹرین کر سکیں, ان کو اویئرنیس دے سکیں ہمارے مسائل کیا ہیں, اور ہم کیمپینز کر سکیں. ہم کیمپینز ہمارے نیچر کا بہت پرابلم ہے, پلاسٹک پولوشن. یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے یہ جو جتنے ندی نالے تھے اب یہ نالے بن چکے ہیں. اب یہاں پہ پانی شروع سے کالا نہیں تھا, یہاں پر شروع سے پلاسٹک نہیں گھومتے تھے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں. میں بینکاک ابھی 2 مہینے پہلے گیا تو وہاں پر بوٹس چلتی ہیں, وہاں کی جو انہوں نے ابھی بھی اپنے ندی نالے صاف رکھے ہوئے ہیں, اور ان بوٹس میں جو کرایہ لیتی ہیں وہ خواتین لیتی ہیں. کبھی آپ نے سنا وومن کنڈکٹرز بس میں, کبھی دیکھا آپ نے پاکستان میں؟ ایسا نہیں ہوتا. برابری کے اگین جاب اپرچونیٹیز یہاں پر نہیں ہیں. نیکسٹ اسپریچول ریفلیکشن, یہاں پر مراد اس سے بائبل اسٹڈی ہے کہ ہم جس بھی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں ایک چیز ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ بائبل مقدس, رائٹ, خدا کا کلام جو ہم سے مخاطب ہوتا ہے. اور ہمارا ماننا ہے کہ ہم جتنے مسائل دیکھتے ہیں اسپریچول, سوشل, روحانی, اپنے ارد گرد کے, ان سب کا حل ہمیں بائبل سے مل سکتا ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں. یہاں پر آپ 2 دیکھیں گے لائنیں, ٹرسٹ TRUST اور انڈرسٹینڈنگ. ہم ایک دوسرے پر اعتبار کرنا سیکھیں, اور اس میں ہم ایکومینیکل سکولز, یہ 5 دن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس میں عام طور پر ہم مری جاتے ہیں, اور وہاں پر ہم یہ ایکٹیویٹی کریں. کس کس کو مری جانے کا شوق ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. سب کو ہی ہے. چلے آپ میں سے جو لوگ سلیکٹڈ ہوں گے ان کا پھر موقع دیا جائے گا کہ وہ مری ہیں اور اس اسکول میں حصہ لیں. نیکسٹ اگین کمیونیکیشن, میرا فیوریٹ ڈپارٹمنٹ, کیونکہ مجھے دنیا میں اور کوئی کام نہیں آتا, مجھے صرف لکھنا آتا ہے. میں نے ایک ہی جاب کی ہے زندگی میں. تو کمیونیکیشن میں ہم آپ میں سے ہی کچھ لوگوں کو سلیکٹ کریں گے اور پھر ان کو نیوز چینلز کے وزٹ کرائیں گے, کس طریقے سے
ہم سوشل میڈیا کو اور اس جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور ہم جرنلسٹ کو انوائٹ کریں گے جو آ کے اسی طریقے سے سیشن دیں گے جیسے میں بھی آپ سے بات. ابھی صرف ایک تصویر ہے, اسی پہ ہم رہیں گے. میرا خیال ہے میں اسی پہ ختم کر کے چلی جاؤں گی. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ایک تصویر ہے. کس چیز کی تصویر ہے؟ یہ والی تصویر کس کی ہے؟ روح تو نظر ہی نہیں آئی. یہ کس کی تصویر ہے؟ بائبل مقدس کی. اوکے, لیکن میں ابھی آپ کہو گے کہ یہ تو چھوٹا سا کویشچن ہے, آپ نے کیوں پوچھا, لیکن موسٹلی جو ہمارے کلام سنانے والے ہیں وہ بھی کبھی کبھی بھولے ہوتے ہیں کہ یہ جو بائبل مقدس میرے ہاتھ میں ہے اس میں کتنی کتابیں ہیں. ویری گڈ, تو اس تے پادریاں نال چنگے ہو. صحیح ہے, پادریاں بھی نہیں یاد ہوں 66 نے کہ 67 کتاباں ہیں. ٹھیک ہے, اور ان میں سے کتنی کتابیں ہیں جو عورت کے نام سے منسوب ہیں؟ کتنی کتابیں ہیں؟ 66 کتابوں میں سے کتنی کتابیں ہیں جو عورت کے نام سے منسوب ہیں؟ ہاں جی, کتنی؟ زور سے بولنا ہے. 2, کتنی؟ 1, اور کتنی؟ ویری گڈ, شاباش, ان کے لیے تالیاں بجائیں. بائبل مقدس میں 2 ایسی کتابیں ہیں جو عورت کے نام سے منسوب ہیں, باقی ساری جو ہیں وہ اور ناموں سے ہیں, بہت سارے مردوں کے ناموں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو روت اور آستر صرف میں یہیں پہ ختم کروں گی. جب ہم روت اور آستر کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو روت اور آستر جو ہے وہ اپنی اپنی کتاب میں ایک مختلف کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے نظر آتی ہے, اور ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ یہ بھی مسیح کی طرح نجات کا حصہ ہے. آستر نے اپنی قوم کو اتنی بڑی غلامی سے, ان کو تباہ ہونے سے بچایا, اور روت جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے اسی کے خون کی لڑی چلتی ہوئی جا کے مسیح پہ ختم ہوتی ہے, اور مسیح یسوع جو ہے اسی کی لڑی سے جو ہے وہ جا کے آگے جنم لیتے ہیں. اور ابھی ایک اور کویشچن ہے, کویشچن پہ میں ختم کر کے جاؤں گی, کلام میں کسی دن پھر آ کے سنا جاؤں گی. ٹھیک ہے, بائبل مقدس میں یسوع کا نسب نامہ ہے, سنا ہوا یسوع کا نسب نامہ؟ اس میں کتنی عورتوں کا ذکر ہے؟ یسوع کے نسب نامے میں کتنی عورتیں ہیں؟ ہم ہر سنڈے چرچ آتے ہیں, ہم خواتین کی عبادت بھی کرتے ہیں, ہم کوئی میٹنگ نہیں چھوڑتے ہم سارے, لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, ہاں جی, اچھا روت کا ذکر ہے, اور کس کا ذکر ہے؟ مریم کا ذکر ہے, اس کا تو ہاں ڈیفینیٹلی ہے. یسوع کا نسب نامہ, متی کی انجیل 1 باب, اس کا نسب نامہ, اس میں 5 عورتیں ہیں. کتنی عورتیں ہیں؟ 5. کسی کو نام آتے ہیں؟ تمر ہے, رہب ہے, روت ہے, بتسبا ہے, اور مریم ہے. ٹھیک ہے, 5 عورتیں ہیں جن کا جو ہے وہ ذکر ہے. اور کبھی پھر میں آؤں گی, اور پھر میں ایک چھوٹی سی خدا کی خادمہ ہوں, اور میں کوشش کرتی ہوں میں کلام نہ سناؤں, میں سنوں. ٹھیک ہے, تو آنے والے وقت میں جو میں نے میسیج تیار کیا وہ میں ضرور سنا کے جاؤں گی. لیکن آج میں چاہتی ہوں کہ ہم جو ہے وہ سسٹر جی کے وسیلہ سے اپنی بہتری کے لیے سیکھ سکیں کہ میں گھر میں بھی رہتے ہوئے ہمیں چیلنجز ہیں نا, ہیں. ایج بڑی نو آ دے دیتا تے چھوٹی نو آ دے دیتے, چھوٹی بہت اچھے کپڑے مل گئے تو فلانے نے مل گئے ٹمکان. چیلنج ہے ہماری زندگی میں, ہے نا. کوئی آپ کو ہے چیلنج گھر میں یہ بھی شکواتا ہے ہاں فلاں میری بھن نو زیادہ پیار کیتا جاتا ہے, مینوں نہیں کیتا جاتا پیار, ہے نا. ایسے مسئلے مسائل ہیں نا ہماری زندگی میں. عزت مآب پادری سیمول بی میسی صاحب کے لیے اور کلیسیا کے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ کچھ سیکھ کر سکھا بھی سکے, سن کر سنا بھی سکے. اس سے پہلے کہ ہم دعائیہ سیشن میں جائیں, سنیں, زیادتیاں بہت ہو چکی, اب بولنا ہے. رائٹس
लेने हैं, साडा हक इत्थे रख, कहने की ज़रूरत है। और वो बारी किसकी है? आप बहनों की, बेटियों की, क्योंकि आज का जो सेशन है वो आपके लिए है। हमने बहुत बोल लिया है, आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब कुछ कहने की ज़रूरत है। कहेंगे तो मिलेगा, क्यों जी? कहेंगे तो मिलेगा, बोलेंगे तो पा जाएंगे। और अगर सब कुछ, मैंने दुआ में कहा था मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, तो फिर असी की कहने भाई बच्चे छोटे हुए बर्दाश्त करना पड़ेगा। कदों तक? अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, और आपको ये प्लेटफॉर्म दे दिया गया आज से। वादी साहब का हिना का आप शुक्रिया अदा करें हमारे जाने के बाद कि आपने हमारे राइट्स की आवाज़ उठा दी है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल स्टेज है। सिस्टर हमारी बुज़ुर्ग सीनियर सिस्टर बैठी हैं, हम तो इनके स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, भाई हैं छोटे, इनकी आवाज़ आज भी सुनाई देती है, जिन्होंने हमेशा उन पसमानदा बेटियों की, बहनों की, माँ की आवाज़ बन के आवाज़ दी है कि आओ कोई तो है जो हमें बचाए। अभी 26 साल पहले एक बहुत बड़ी शहादत हुई थी पाकिस्तान में, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। मैंने 26 साल की बात की है, 1993 साल पहले की बात नहीं की। एक उस वक़्त भी जान दी गई थी और एक 26 साल पहले दी गई है, वो बिशप जॉन जोसेफ शहीद की, जिन्होंने अपनी कौम की आवाज़ बन के जामे शहादत लिया है। आज हम ख्वाब देखेंगे, लोग कल इनकलाब देखेंगे। ये ECHD ने आज ख्वाब देख लिया है। अब ये बेटियां जो कल माएँ बनेगी, घर की सरबराह बनेगी, इनकलाब इनकी सूरत में आएगा। जब नेपोलियन ने कहा तुम मुझे एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। जब कौम बनना है तो फिर आवाज़ देनी पड़ेगी। आए हम सब चलमे खामोशी में अपने ज्ञान ध्यान, दुआ बुराए सनफी मसावात, अक़वाम मुत्तहिदा ने 17 पायदार तरक्की के हदाफ SDGs को आलमी शराकत दारी में तमाम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मालिक के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई के लिए कहा है। वो तस्लीम करते हैं कि गुर्बत और दीगर महरूमियों को ख़त्म करने के लिए ऐसी हिकमत अमनियों के साथ मिलकर चलना चाहिए जो सेहत और तालीम को बेहतर बनाए, अदमे मसावात को कम करे और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ दे। ये सब कुछ मौसमाती तब्दीलियों से निपटने और हमारे समंदरों और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हुए मुमकिन है। हमारा मानना है कि दुआ दो सबसे बड़ा अमल है, जिसकी बदौलत हम पायदार तरक्की के लिए हर एक हदाफ के ज़रिए ख़वातीन और लड़कियों की शफ़ायत कर सकते हैं। 15 से 49 साल की 18% ख़वातीन ने पिछले 12 महीनों में किसी करीबी साथी की तरफ से जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद का तजर्बा किया है। ख़वातीन
مردوں کے مقابلہ میں 3 گنا زیادہ گھنٹے بلا معاوضہ دیکھ بھال اور گھریلو کام کاج میں گزارتی ہے۔ خواتین دنیا بھر میں 4 میں سے صرف 1 پارلیمانی نشستیں رکھتی ہے۔ خدایا رحم اور فیصلہ دونوں تیرے ہیں۔ جب ہم اپنی آنکھوں کو یہ دیکھنے کے لیے اٹھاتے ہیں کہ عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، غیر منصفانہ طور پر ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے، دنیا اور چرچ میں بدسلوکی اور نظر انداز کیا جاتا ہے، ناانصافی چیخ رہی ہے اور ہمارا خون حابل کی طرح چیختا ہے، لیکن اے خدا ہماری آنکھیں تیری طرف رحمت کے لیے دیکھتی ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ آج کی یہ جو آپ کے ساتھ بات چیت ہے، بیسیکلی اس کا خیال آج سے 20 سال میرا اور قاضی صاحب کا یہ مشترکہ خیال ہے، ایکومینیکل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ، اور اس کو آہستہ آہستہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ خدا کی قدرت کے ساتھ، خدا کی برکت کے ساتھ ہم اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جاتے ہیں۔ چونکہ بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں تو میں اب ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہوں گا۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں، قاضی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور اپنی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے جو پیچھے گیسٹ بیٹھتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں اور اس محفل کو انہوں نے رونق بخشی ہے۔ تو ابھی لاسٹ میں ہمارے جو گیسٹ ہیں ہم ان کو کے پیش کریں گے، اور یہ ان کے لیے ایک ٹوکن اپنا ہے۔ تو آپ لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ بات جو آج سے 25 سال پہلے جیمز نے اور میں نے، اس وقت ہمارے بال سفید نہیں تھے، جیمز کے بھی کالے تھے، اور میں لندن سے آیا تھا تازہ وہ اس وقت بہت بال اچھے ہوئے تھے، لندن کے شیمپو یوز کر کے نا پڑھنے گیا تھا، اور جیمز کے قابو آ گئے، یہ خدا کا پلان ہوتا ہے۔ تو پھر یہ اسی کا 25 سال پہلے جو ہم نے کوئی ویژن دیکھا تھا، آج میں اپنے چرچ میں دیکھتا ہوں۔ اور ہیٹس آف ٹو یو۔ یہ آپ نے وہ چینج میکنگ اور وہ ٹرانسفارمنگ جو ان پٹ اور انسائٹ سے ببلیکل ریفلیکشنس کے ساتھ ہیٹس آف ٹو یو۔ اور آج آپ ایک چرچ میں، ایک پریسبیٹرین چرچ میں جو جیسے میں دیکھ رہا ہوں، یہ وہی کام، بے شک وہ 2 ڈینومینیشنس کے بیچ میں تھا، لیکن آج یہاں کیتھلکس بھی ہے، اینگلیکنس بھی ہیں، میتھڈسٹ بھی ہیں، پینٹیکاسٹلز بھی ہیں، تو چینج ایسے آتا ہے۔ ٹرانسفارمیشن ایسی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جب باؤنڈریز کراس ہوتی ہیں نا، یہ میں آپ کو بائبل خدا یسوع مسیح کی زندگی میں دکھا دیتا ہوں۔ When Jesus was talking to the Samaritan woman, he crossed the boundary. Jesus crossed the boundary. اور پھر کیا آپ نے دیکھا چینج؟ ایک کیا چیز دیکھا آپ نے؟ She became a missionary. اور وہ جو اتنے کٹر قسم کے ایک دوسرے سے بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک بار دوسرے کو شاید دیکھنا بھی پسند نہیں کرے، یہودی اور سامری، بٹ جیسس کراس دا باؤنڈری اینڈ دین دیر کیم دا چینج، دیر کیم دا ٹرانسفر۔ اور وہ سامری کہہ رہے ہیں
कुछ दिन और हमारे साथ रहे यहूदी को। हालेलुया, ये है चेंज, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। और मैं समझता हूँ कि ये खुदा का बहुत लामहदूद खुदा का एक छोटा सा घर, छोटा सा खादम हूँ मैं, और आज इस घर में निजात आई है। तो इसके बाद प्रोसेस में हमारी मदद की है, सीखने सिखाने के अमल में हमें शामिल किया। तेरा शुक्र, इनके लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, सलामती की दुआ मांगता हूँ, और खुदावंद इन्हें इनके खुदावंद रूह बदन और जान को खुदावंद और ज़्यादा ताकत और तक़वियत बख्श दे खुदावंद। अब तो साथ साथ चलते रहने का फल।